अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। ज़रताज साहिबा आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त जो पाकिस्तान में हॉट न्यूज़ चल रही है वो बजट को लेके है, और बजट को लेके अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने दीगर वफाकी वज़रा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि नून लीग के दौर में रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया। इसके साथ साथ हमाद अदर साहब ने कहा कि ग्रोथ रेट 4% है, अगले साल 5 और उससे अगले साल जो है वो 6% हो जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। ये हुकूमत की जानिब से एक जो अपनी कारकर्दगी है, मुआशी कारकर्दगी, उसमें बेहतरी को लेकर आवाम को आगाह किया गया। दूसरी जानिब नून लीग की तरफ से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, और जिसमें शदीद तनकीद की गई है। मौजूदा जो आदाद शुमार दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये सियासी खिंचातानी तो चलती है, लेकिन हकीकत कुछ इस तरह है कि वफाकी इदारा शुमारियात जो एक सरकारी इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछला साल है, जो रवां माली साल है, इसके एक साल के दौरान जो चीनी है उसकी जो औसत कीमत है 1 किलो चीनी में 16 रुपये 51 पैसे इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम आटे के 20 किलो थैले की बात करें तो 118 रुपये 55 पैसे इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम बकरे के गोश्त की बात करें यानी मटन की बात करें तो 104 रुपये 46 पैसे फ़ी किलो इजाफ़ा हुआ है। गाय का गोश्त 59 रुपये 50 पैसे। और दालों की बात करें, दाल माश 11 रुपये, दाल चना 8 रुपये 13 पैसे। और कोई भी जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नज़र नहीं आई कि जिसमें सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इजाफा ना हुआ हो। निज़ामी साहब, ये तो एक पहलू है जो सरकारी इदारा बता रहा है। दूसरी जानिब एक अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्ट है, वो ये बता रहे हैं कि जो मई का महीना है उसमें ट्रेड डेफिसिट 134% खसारा बढ़ा है, जबकि जो 10 माह है इस माली साल के उसमें तकरीबन 29% बढ़ा है। करंट अकाउंट तो सरप्लस हो गया, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है ये खसारा बढ़ता ही जा रहा है। तो अब ये जो निज़ामी साहब आदाद शुमार की और मुआशी इशारियों की तकरार है, ये बहस तूल तो पकड़ेगी, लेकिन इसमें से निकलेगा क्या? क्या बजट में हुकूमत और अपोजिशन कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि वाकई अवाम को रिलीफ मिले? निज़ामी साहब देखिए, बड़ा अफसोसनाक बात है कि प्री बजट जो डिबेट्स हो रही हैं इस पर अपोजिशन जो है वो अपनी सवाइयाँ दे रही है कि जी हमने ये किया था, वो किया था, इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इनके दाद शुमार झूठे हैं वगैरह वगैरह। और जो मौजूदा हुकूमत है वो अपोजिशन को ब्लेम कर रही है कि वो मस्जिद का धड़न तख्ता कर गई थी और बिल्कुल साफ कर गई थी मामला, और ये तबाह शुदा मईशत को हुकूमत को संभालना देना पड़ा। और फिर ज़ाहिर है कि अपनी कारकर्दगी 4% GDP ग्रोथ वगैरह वगैरह। तो मकसद कहने का ये है कि इस मरहले पे तो चाहिए था कमेटी सिस्टम होता जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के बैठ के लोग बजट तजावीज़ को फाइनलाइज करने में को मदद करते, को तजावीज़ देते हुकूमती अरकान भी और ख़ास तौर पर अपोजिशन वाले। लेकिन ये तो खींचातानी और रस्साकशी ही जारी है, और इसका कोई नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन बहरहाल इससे कुछ रोशन पहलू भी हो वो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। मोहतरमा ज़रताज गुल, मैं ये पूछ रहा था कि ये हुकूमती दावा जो है वो अपनी जगह पे हैं कि ये बड़ा तीर मारा ये वो इक़्तिसादियात में, लेकिन ये बजट एक्सरसाइज से पहले कोई अपोजिशन को गेज करने की एक्सरसाइज नहीं देखी बजट के हवाले से, और वो भी मनफी अंदाज से लगे हुए हैं बजट को कोसने के। सारी मईशत जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया खान साहब ने, और जाली आदाद शुमार दे रहे हैं। आपकी राय में ये इनको मिल के नहीं काम करना चाहिए था इस मरले पे? 3-4 दिन रह गए बजट आने में। थैंक यू निज़ामी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, प्री बजट बहस हो रही है, अभी तक तो बजट उन्होंने देखा भी नहीं है, और PMLN को और अपोजिशन को जो है वो काफ़ी आग लगी हुई है कि उनके मुल्क अच्छी समत में जा रहा है, पॉजिटिव इशारे आ रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी बेहतर समत में जा रही है। और शोर मचाया हुआ कि कहीं पाकिस्तान के लोगों को जो है वो जो अच्छी बातें हैं उसको हाईलाइट ना हो जाएं।
تو ابھی انہوں نے سارے کرپٹ ٹولے نے آج ایک کرپشن کا سیمینار کیا ہے, سارے کرپٹ لوگوں کے منہ سے بجٹ کی بات ہے, اس لیے تو اچھی نہیں لگتی ہے. فج فگر جو ہے وہ اسحاق ڈار کیا کرتے تھے, اور اکثر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑتا تھا اور ان کو معافی مانگنی پڑ جاتی تھی. اور ویسے بھی ان کا وزیر خزانہ وہی ہوا کرتا تھا جو حدیبیہ پیپر ملز میں جو ہے وہ خود وعدہ معاف گواہ ہے, اور وہ مانتا ہے کہ اس نے نواز شریف کے لیے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے. اینی ہاؤ, اگر ایف بی آر کہتی ہے کہ اس کے 4300 بلین سے زیادہ کے جو ہے اس نے ٹیکس کلیکشن کی ہے, تو جا کے ایف بی آر کو چیلنج کر دیں. ایف بی آر کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 4300 بلین سے زیادہ کے اس نے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی ہے, جبکہ ان کے دور حکومت میں 2018 میں 375 بلین کی تھی. تو اتنا بڑا فرق ہے, اس کے کمپیریزن میں تو آپ ریفیوٹ کریں اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آج یہ میں اس سے سن رہی تھی شیخ خاقان عباسی سے, فرما رہے تھے کہ جی اتنا ڈیٹ بڑھ گیا ہے. تو ان کے دور حکومت میں تو یہ -18 بلین پہ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. ہمارے اس میں تو دور حکومت میں تو ابھی پچھلے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے سرپلس میں جا رہا ہے. تو اس کو بھی اگر یہ ریفیوٹ کرنا چاہے تو کر دیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کے اوپر یہ باتیں کر کے ایکسپورٹس نہیں بڑھی. ایکسپورٹ جو ہے وہ $25 بلین سے زیادہ ہو گئی ہیں, اور ہم نے تو اپنے ماسک, سینیٹائزر اور پروٹیکٹیو گیئر بھی ہم لوگوں نے, اور ٹیکسٹائل کی ہماری انڈسٹری کو اتنا بوسٹ ملا, ہم لوگوں نے ایکسپورٹ ملنے وہ جو ہے وہ کرنی شروع کر دی ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ 50,000 پرانی اور 30,000 نئی پاور لومز لگ گئی ہیں. تو ہمیں جو انڈیا کے جو تھرڈ ویو کی وجہ سے جو ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے, ان کے بھی ہمیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں جو آرڈرز تھے. تو اگر اس کو وہ ریفیوٹ کرنا چاہیں تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 2018 میں یہ $23.6 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہماری اس وقت جو ہے وہ $25 بلین سے ہماری اس وقت ایکسپورٹ زیادہ ہیں. ان کے دور میں تو امپورٹ 100% تھی, ایکسپورٹ 0 تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کون سے جھوٹ کی بات ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ریمیٹنس جو ہے, بھئی فورن ریمیٹنس ہمارے دور میں 29 بلین کے اوپر ڈالر کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں, یہ لوگ 20 بلین کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس میں فچ فگرز کی کون سی بات ہے؟ اگر کسی چیز کو ریفیوٹ کرنا چاہے, ریفیوٹ تو ان کو یہ کرنا چاہیے, جواب بیسکلی تو شیخ خاقان عباسی صاحب کو یا مفتاح اسماعیل کو تو یہ دینا چاہیے کہ مفتاح اسماعیل کے اپنی کینڈی بیچتے ان کا ڈبل منافع ہمارے دور حکومت میں کیسے ہو گیا. پھر شیخ خاقان عباسی کی جو ایئر بلو ہے, انہوں نے جو اپنی جو پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا تھا, اور اب وہ جو ہے ایئر بلو چلا رہے ہیں. تو ان کے دور میں جو ہے اتفاق سریا چلتا تھا, پاکستان کی سٹیل مل بیٹھ گئی ہے. تو فچ فگرز کی ان کو عادت ہے. پاکستان کے معاشی اشاریے بہت اچھے جا رہے ہیں, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یا پھر ایکسپورٹ بل ہے, یا پھر جو ہم نے 4300 بلین سے زیادہ کے وہ جمع کی ہے, ٹیکس کلیکشن کی ہے, تو اس کو کر دینا ریفیوٹ, اس کو چیلنج کر دیں. یہ تو ایف بی آر کی ایکسپورٹ جو بل ہوگا, انوائس, ہر چیز پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اگر کر سکتے ہیں تو صرف پریس کانفرنس کرنے سے, کرپشن کے ٹولے کے بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. جی فیصل. جی زرتاج صاحبہ, ٹھیک ہے, یہ جو مہنگائی ہے, عام لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے. آپ بھی اپوزیشن بھی کتابوں کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. یہ جو حقیقی اکانومی ہے, اور یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک بھی اس کے بارے میں بتا رہا ہے, اس کا تو کوئی تدارک کر دیں. یہ تو ہوش ربا ہے نا, یہ تو مانیں, یہ تو کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے آپ کی. اچھا دیکھیں, ایک تو فیصل ایک دن میں مہنگائی نہیں ہوتی ہے, یہ اس کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں موسم کے لحاظ سے کون سی چیز اویلیبل ہے اور کتنی کو سپلائی کی ڈیمانڈ ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, آپ نے آٹے کی بات کی کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. 20 kg کا جو آٹے کا جو تھیلا ہے وہ اس وقت یوٹیلیٹی سٹور پہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو 7.8 بلین کا جو پیکج تھا, اس کی وجہ سے 868 روپے کے بجائے 800 روپے میں مل رہا ہے. اس کو چیلنج کر لیں. 68 روپے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خود گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. 1900 پہ ہم لوگ سبسڈی دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں چینی 130 روپے کے اوپر چلی گئی تھی, یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر 70 روپے مل رہی ہے. 1300 روپے گندم جو ہے وہ 5 سال نواز شریف کے دور میں فکس رہی ہے. آپ ہمارے دور حکومت میں بتا دیں, ہم نے تو 3 سالوں کے اندر 1850 پہ لے کر گئے ہیں. 550 روپے کا ہم لوگوں نے اضافہ کیا. 1100 بلین جو ہے وہ کسانوں کے پاس گیا ہے. آپ کیا یہ اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ گندم کی بمپر پرائز ہوئی ہے؟ مجھے کوئی شوگر مل بتا دے گی جس میں گنے کے کسان کو جو ہے اس کی قیمت پہلی دفعہ پاکستان میں نہ دی گئی ہو. تو اشاریے تو بہت اچھے, بہتر جا رہے ہیں, درست جا رہے ہیں. اب جو مزید بہتری آئے گی وہ انشاءاللہ جو ابھی بجٹ آئے گا اس میں مزید انصاف صحت کارڈ میں, احساس پروگرام میں, کامیاب جوان پروگرام میں نظامی صاحب جو ہیں جی اس میں ہم پیسے ڈالیں گے. زرتاج صاحبہ آ گیا. نظامی صاحب
ہاں جی، یہ اعداد و شمار کا جھگڑا ہے، اس میں تو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پیش ہیں. آج پی ایم ایل این نے سیمینار بھی کیا اس مسئلے پہ، اور آپ نے درست فرمایا کہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ دگنا ہوا ہے مفتاح صاحب اسماعیل کی ٹافی کی فیکٹری کا. ہاں جی، مفتاح صاحب کا میں نام ان کا غلط لے کے آؤں. اور دوسری طرف ایئر بلو کے بارے میں آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. ایئر بلو جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا اقتصادی ارینجمنٹ ہے، لیکن وہ یہ شاید تک خان عباسی صاحب نہیں چلا رہے اس کو، اور پتہ نہیں اونر ابھی بھی ہے یا نہیں، میجورٹی شیئر ہولڈر ہوں گے یقیناً ہوں گے، لیکن وہ چلا نہیں رہے اس کو، اور نہ ہی کوئی ایسا پروفیٹیبل ہے وہ انٹرپرائز. اب پی آئی اے بند ہوا تو وہ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ہوا. اچھا، یہ میں دوسری طرف آتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ حکومت جو ہے اتنی انسیکیور کیوں ہے میڈیا سے کہ اب نئی کاٹیں ڈالی جا رہی ہے اور سارے اخباری مالکان، صحافی، بار کونسل، ہیومن رائٹس باڈیز، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں حکومت کے خلاف اس مسئلے پہ. تو کیا ضرورت تھی آپ اپنے خلاف کر لیے ان لوگوں کو سب کو؟ نظامی صاحب، اگر آپ مجھ سے میڈیا کی آزادی بھی بیسکلی اگر آپ کا کوشچن ہے تو نظامی صاحب یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے کہ 3 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان خود 7-7 8-8 اینکرز کے سامنے بیٹھ کے ٹف سے ٹف سوال کا جواب دیتے ہیں اور کوئی چیز سینسر نہیں ہوتی. پرائم منسٹر عمران خان پہلے پرائم منسٹر ہیں جو پبلک آور میں ڈائریکٹ کوشچنس کے جواب دیتے ہیں اور میڈیا اس کو آن لائن دکھاتا ہے. میڈیا کی آزادی کے علمبردار تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ میڈیا کے سخت کوشچن کے آنسر ہم لوگ دیتے ہیں. ہماری ہر چیز جو ہے وہ پبلک ہے، پریس کانفرنس سے لے کر اور اینکر کے سوالات جوابات کا ہم سب چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے تو کبھی میڈیا کے اوپر کبھی کوئی قدغن نہیں لگائی، اور جتنی آزادی ہمارے دور حکومت میں میڈیا کو ہے، ہم کسی کے لیے فون نہیں کرتے، ہم کسی کو سینسر نہیں کرواتے. میڈیا کا اپنا ایک میکینزم ہے، میڈیا کے پرائیویٹ چینلز ہیں جو بہت اچھا چلتے ہیں. میڈیا کا جو اپنا ایک مالکان ہے یا ان کے حقوق ہیں، ہم تو ورکرز کے حقوق کی بات کرتے ہیں. جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں کہ ان کو ان کے وقت کے اوپر تنخواہ ملنی چاہیے. میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی ہمارے خلاف ہے. اگر اکا دکا کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ جب اکا دکا واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے احتیاط کا دامن اور الفاظ کا دامن اس لیے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جب تک ریزلٹس نہ آئے اور آپ کا انٹیریئر منسٹر جب آپ کو کہتا ہو کہ جواب آئیں گے اور جواب کا اور رپورٹ کا انتظار کرے، تو اس کے مقابلے میں کسی کے اوپر قدغن لگانا، کسی اپنے قومی ادارے کے بارے میں غلط جو ہے وہ الیگیشن لگانا، تو یہ تو بہت زیادتی ہے. اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی اس میں آپ اپنے لوگوں کو ہائر کریں، ان کے پروگرام آن ایئر کریں. پیمرا کا اپنا آپ کے ساتھ آپ کا رول ہے، وہ ایک ریگولیٹر ہے. ہماری تو کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہم تو میڈیا کی آزادی کے قائل اور میڈیا کے لمبردار ہیں. بلکہ نظامی صاحب، اگر آپ رپورٹ پڑھیں، ایک سیکنڈ، اگر آپ میڈیا کی رپورٹ پڑھیں، ایک سیکنڈ نظامی صاحب، سوری، اگر آپ میڈیا کی رپورٹ پڑھیں تو 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان خطرناک ممالک میں تھا. پاکستان کے صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ قتل و غارت 37 سے زیادہ جو ہے وہ میڈیا کے پرسنل جو ہے وہ فرنٹ لائن میں جو ہے وہ شہید ہوئے. کسی نے گولی مار دی، کسی نے قتل کر دیا، کسی نے ابڈکشن کر لی. یہ تو پی ایم ایل این کے دور میں ہوا. ہمارے دور میں تو کیسی کوئی بات نہیں. ابھی اگر جو اکا دکا واقعات نظامی صاحب کا کل کا کالم پڑھیے گا، اس میں ہے یہ اسٹیٹس. نظامی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، یہ پاکستان اب بھی زیادہ خطرناک ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. دی موسٹ ڈینجرس پلیس فار جرنلسٹ، یہ رپورٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. باقی جو آپ نے کہا یہ واقعاتی طور پہ درست نہیں ہے. اب مثلا آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہیں، وہ بڑا کیئرفلی سلیکٹڈ میڈیا ہوتا ہے. اس میں کریٹیکل میڈیا پرسنس کو نہیں بلایا جاتا، انہیں ان سے باہر رکھا جاتا ہے اور سوال بھی ناپ تول کے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ تو ایوب خان کے دور میں بھی ہوتا رہا کہ یہ فون ان جو ہے، یہ فون ان کیا ہے، یہ بھی کیئرفلی سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں
ان سے یہ سوال کیے جاتے ہیں. تو یہ گورکھ دھندا ہے. اور پھر ترجمانوں کی ایک فوج زبر رکھی ہوئی ہے گالیاں دینے کے لیے اپوزیشن کو. لیکن اگر یہ سارا صحیح بھی نہیں ہے, یہ صحیح مان لیں آپ کی بات کہ بڑی آزادی ہے, پھر اس کے باوجود کاٹے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ پیمرا کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کے بجائے کہ اس کو زیادہ آٹونمس کریں. اس کے 600 بندے جو ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا, وہ اپنی جگہ پہ آپ پریس کاؤنسل کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. ان اداروں میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن ان کو ختم کر کے ایک ونڈو آپریشن کرنا یہ تو کوئی کسی قسم کی دانش مندی نہیں لگتی مجھے. کہ نظامی صاحب, جہاں تک اگر کوئی اینکرز نہیں بلائے جاتے کسی میڈیا بریفنگ میں, وہ آپ ضرور آئیڈینٹیفائڈ کیجئے گا. آپ ہی کی برادری کے, آپ ہی کی کمیونٹی کے انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, انتہائی بہتر کام کریں. بڑا میڈیا کے ساتھ انہوں نے سنکرونائز کیا ہے جب دوسری دفعہ ان کا بھی وزارت ملی ہے. تو اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ ہمیں ضرور آئیڈینٹیفائڈ کیجئے گا, اس کو فورم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. میڈیا کی آزادی کے ہم لوگ قائل ہیں, اور جتنے بھی اینکر پرائم منسٹر عمران خان سے سوال کر کے آتے ہیں وہ اپنی ہی بریکنگ نیوز میں خود کہتے ہیں کہ نہ ہم سے پہلے سوال مانگے جاتے ہیں, نہ کہا جاتا ہے کہ کون سے سوال ہوں گے, نہ پوچھے جاتے ہیں, اور نہ ہی کوئی سوال سنسر کرنے کا جاتا ہے, بلکہ پرائم منسٹر جو ہے اس سے ڈائریکٹ ہمیں سوال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, اور کوئی چیز سنسر نہیں ہوتی. اور وہ خود جو ہے وہ قائل ہو کے آتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا کتنا جگرا اور اسٹیمنا ہے کہ وہ سخت سے سخت سوالات کے بھی جواب دیتے ہیں. جہاں تک اگر کوئی ریگولیشنز کی بات ہے, دیکھیں نظامی صاحب, آپ صحافت میں مجھ سے بہت بڑے, میرا تو کوئی تجربہ نہیں ہے. آپ لوگ بہتر اچھے جو فورم ہے اس پہ آپ ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں. ہمارے میڈیا کی پروٹیکشن کا اور ورکرز کی, جو آپ لوگوں کے جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں کی میڈیا کو پورا آفس کو چلاتے ہیں, جو آپ رپورٹنگ کرتے ہیں جو فیلڈ میں, اس کی میڈیا کی پروٹیکشن کا ہم نے بل بنایا, اس میں ساتھ دیں, اس میں سجیشن دیں. ہم تو چلیں سجیشن دیں گے, لیکن سجیشن کے لیے جو سب سے بہترین فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, آپ کا سینٹ ہے. تو یہ آرڈیننس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس میں پیش کریں بل کو, وہاں پہ ڈسکس کریں نا. آرڈیننس کیوں تجویز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, میں نے فیصل جس کی بڑی کیوں ہیو این کرائے ہے, میں نے تو اس قسم کا کوئی آرڈیننس نہیں پڑھا سوائے کسی اتھارٹی کا. میں اس دن سن رہی تھی, تو اتھارٹی تو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اور اتھارٹی کسی منسٹری کے اور ڈپارٹمنٹس کے لیئرز کے گورکھ دندے نہیں ہوتے, بلکہ جب کوئی اتھارٹی بن جاتی ہے, جیسے سی پیک اتھارٹی ہے, ون ونڈو آپریشن ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, یہ وفاق کے انڈر ہوگی. آپ اس کو پڑھ لیجیے. فیصل, میں اس پر کامنٹ کر ہی نہیں تردید کر دی ہے. فیصل, میں کامنٹ کر ہی نہیں سکتی ہوں جس آرڈیننس کو میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے, لیکن یقیناً کوئی حقوق طلب نہیں ہوں گے, اور اتھارٹی جب بھی بنتی ہے ہمیشہ ریگولیٹر ہوتا ہے. جی نظامی صاحب. جی جی نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ریگولیشن جو ہے یہ میڈیا کے لیے عام کورٹس ہوتے ہیں, ریگولیشن اور کچھ نہیں ہوتا. یہ باقی چیز جو ہے یہ آزادی صحافت کی نفی ہے. دوسرے فواد چودھری صاحب بڑے اچھے منسٹر ہوں گے, لیکن انہوں نے کسی سے سہمت ہی نہیں گوارا کی کنسلٹیشن کرنے کی, اور اب انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس تو کوئی ہے ہی نہیں, کہاں سے آ گیا یہ سودا. تو یہی چیز خاتون منسٹر تھیں محترمہ مریم اورنگزیب, ان کے دور میں بھی ایک مسودہ آیا تھا, اور وہ بھی کسی انفارمیشن کے اعلیٰ افسر کے نام ڈال کے وہ بیچارے کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا کہ جی یہ کہاں سے آیا, ہم نے تو وہ دیے نہیں. تو یہ تو بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ابھی بھی آپ کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا, یہ ہضم کرنا مشکل ہوگا. نظامی صاحب, لیٹس بی ویری فیئر, میں نے ایسا کوئی آرڈیننس دیکھا ہی نہیں ہے جو میڈیا کے خلاف اور میڈیا کی قدغن کو وہ کرتا ہوں. میں نے ایسا کوئی آرڈیننس دیکھا ہی نہیں ہے, میں اس کے اوپر کمنٹس کر ہی نہیں سکتی ہوں, سوائے اس کی کہ میڈیا ورکرز پروٹیکشن کا بل ہمارے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے. جی جی جی, کانسیپٹ پیپر کا بل جو ہے وہ آیا, وہ کانسیپٹ پیپر موجود ہے اس کا. یہ نہیں کہ یہ ہوا میں ہے, یہ حکومت کے ارادے, کانسیپٹ پیپر ہے باقاعدہ.
देखिए, आप एक से बात की तसल्ली रखिएगा निज़ामी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमारे अच्छे काम आगे लेकर जाने में, हमारे यंग मिनिस्टर्स को प्रमोट करने में, MNAs बनने में सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत हाथ है। हम मीडिया की आज़ादी की कायल हैं और हर वो इदारा जो अपनी लिमिट्स में रह के पाकिस्तान को प्रमोट करता और किसी इदारे के ऊपर कदगन नहीं लगाता, और कोई इदारा या कोई मीडिया का जो कोई ग्रुप है वो किसी को हायर करता है, किसी को एंकर रखता है, किसी की तनख्वाह मुकर्रर करता है, हमारा गवर्नमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम मीडिया की आज़ादी के कायल हैं। कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, कोई ऐसा बिल नहीं आएगा। प्राइवेट चैनल के अपने रूल्स हैं, अगर उनको कोई एंकर अच्छा नहीं लगता वो उसको हटाते हैं, ये उनका मामला है। वो किसी एंकर को रखते हैं, ये उनका मामला है। लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी भी चैनल पे बैठ के देख लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। मौलाना कह रहे हैं कि इज्तिमाई इस्तीफे जो हैं वो ज़रूरी हैं और पीपल्स पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं PDM के। ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं शाज़िया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, जो इससे पहले जो बात हो रही थी PMDA से मुतालिक वो भी बात करेंगे, लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि जो इज्तिमाई इस्तीफ़े हैं वो बड़े ज़रूरी हैं और पीपल्स पार्टी के लिए दरवाज़े खुले हुए हैं। पहले तो वो जब दरवाजे खुले रखने की निज़ामी साहब बात करते थे तो साथ कहते थे वजाहत दें और आ जाएं, कोई वजाहत का जिक्र उस तरह हुआ नहीं है। कोई पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है मौलाना की स्ट्रेटजी में? नहीं, मौलाना की पॉलिसी तो कोई शिफ्ट नहीं है, तो एक पोस्टरिंग है एक किस्म की। मेरी राय में तो कोई ख़ास शिफ्ट नहीं है इसमें। और मौलाना जो है ये इस्तीफ़ों की बात ऐसे करते हैं कि जिस तरह कोई एक पीस ऑफ पेपर है जिसको फाड़ दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इस्तीफ़ों से। पार्लियामेंट ही इन लोगों की स्ट्रेंथ है, पुलिस सियासी जमातों की। उसको छोड़ दें शुरू में ही बगैर मोमेंटम बनाए हुए, तो दे विल बी आउट ऑफ पार्लियामेंट, दे विल बी आउट ऑफ जॉब। जी मोहतरमा, आपका क्या ख्याल है? जी निज़ामी साहब, दुरुस्त बात है। आपकी जो राय है वो हर जी शऊर जमहूरी पसंद शहरी की आज राय है। जो भी जमहूरियत को थोड़ा बहुत भी समझता है उसे पता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री सियासत है वो कितनी अहम है, और पार्लियामेंट जो है वो अपोजिशन के बिना कतन काम उस तरीके से नहीं कर सकती जो जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत अपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये ज़रूरी समझते हैं कि हम अपना वहाँ रोल अदा करें और इस हुकूमत को, जो कि नाअहल साबित हो चुकी है, जो बतदरीज लोगों के साथ जिस किस्म की ज़्यादती कर रही है, मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से या इंसानी हुकूक के हवाले से, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी ज़्यादतियों को हाईलाइट करें, अपोजिशन का रोल अदा करें। पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी नशिस्तें हैं उस पर मौजूद रहकर, बेशक हमें माइक नहीं मिलता, बेशक हमारी आवाज़ रोकी जाती है, बेशक हमें टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन हमारा वजूद पार्लियामेंट के अंदर इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे वो गुजर रहे होते हैं। तो मौलाना साहब का ये कह देना बड़ी आसानी के साथ कि इस्तीफे देके पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं, हमारे नज़र में तो ये हुकूमत की मदद करने के बराबर है। इस हुकूमत को रास्ता देने की बात की जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन इस नाअहल नालायक हुकूमत के लिए कोई ऐसा पैसेज नहीं छोड़ेगी या तैयार करेगी जिससे कि वो अपने जुल्म सितम को आगे बढ़ाएं। इस वक्त मैं जानती हूँ कि वो जो चाहते हैं करते भी हैं, लेकिन कम से कम एक चेक बैलेंस, कम से कम हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। और मुझे नहीं पता मौलाना साहब का क्या प्लान है, क्योंकि PDM के फोरम पर ये बात तय थी, एक करारदाद भी आई थी और एक एक्शन प्लान भी आया था, और ये बात तय थी कि इस्तीफों का ऑप्शन रखा जाएगा, और जब
वक्त आएगा तो इज्तिमाई इस्तीफे एज लास्ट ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इससे तो हमें कोई इनकार नहीं। लेकिन अचानक लॉन्ग मार्च को जोड़ा गया इस्तीफों के साथ, जो कि हमारे लिए हैरान कुन बात थी। 2 जमातें बज़िद थी इस्तीफों पर, आज भी वो 2 जमातें इस्तीफों की बात करती हैं लेकिन इस्तीफे देती नजर नहीं आती। आज भी मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह जाती हैं कि हमारे पास 160 अराकीन हैं, हमें कोई और नंबर नहीं चाहिए हुकूमत पंजाब को गिराने के लिए। लेकिन क्यों उनकी जो साइड है नून लीग के अंदर वो नहीं चाहती कि इस्तीफे दिए जाएं? तो क्या वजह है? ये कौन सी जमहूरियत है? हम इसको समझ नहीं पाते। अगर आपके पास एक ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, फिर भी आप यूज करना नहीं चाहते, लेकिन आप पीपल्स पार्टी से चाहते हैं कि वो इस्तीफे दें, लेकिन आप पीपल्स पार्टी दे रही है, ये 2 जमातें इस्तीफे क्यों नहीं दे रही? वो देखिए जी, मौलाना का तो सीधा मसला नफ्सियाती। वो कहते हैं कि ये खिलौना मुझे नहीं मिला खेलने के लिए, ये नेशनल असेंबली से वो डिफीट हो गए, तो वो अब कहते हैं कि ये खेल ही ख़त्म हो। उनकी तो ये है कि वो इसमें है नहीं। बाकी PMLN जो है उसकी तादाद यकीनन है कि एक तरफ तो वो कह रही है कि हमने इस्तीफे जो है असूली तौर पर साथ है लेकिन देने नहीं है, मतलब अमली तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ वो नो कॉन्फिडेंस की मूव की भी मुखालफत करते हैं कि वो हिस्सा नहीं बनना चाहते किसी इक़्तिदार में मुस्तक़बिल में, वो चाहते हैं कि सारा ही पाए उनको मिले। तो ये तजाद बयानी तो है मोहतरमा अपनी जगह पे, लेकिन ये इससे ज़्यादा जो अजीब बात है कि ये बात कहते कहते कि जी बजट में बड़ी गड़बड़ है, ये है वो है, बिलावल साहब भी रोज़ कह रहे हैं कि एदाद व शुमार भी गलत है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं है कि नाअहल है। कोई बजट के बारे में को मुस्बत इनपुट भी देनी चाहिए थी आपको, PPP को, वो बिल्कुल सिरे से ही मफकूद है। निज़ामी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आपने खुद जिक्र किया कि वो तकरीबन रोज़ इस हुकूमत को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, बढ़ती हुई गुर्बत के हवाले से हो, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से हो, मुल्क में पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से हो, और इस तरह की कई मसाइल जो लोगों को आज दरपेश हैं उसके हवाले से बिलावल भुट्टो साहब मुतवातिर जो है वो बात कर रहे हैं और हम सब उनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आपने दुरुस्त फरमाया, इनपुट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक इंडिपेंडेंट होमवर्क कर रही है और जल्द हम अपनी तजावीज़ हुकूमत को देंगे। गो कि हमें उम्मीद इस हुकूमत से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने देखा कि पिछले बरस जो बजट आया उसके अंदर जो तनख्वाहें थी, पेंशन्स थी, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। 1 रुपए का इजाफा तनख्वाहों में, पेंशन्स में नहीं किया गया। आप फेडरल हुकूमत को देख लें, पंजाब हुकूमत को देख लें, KP हुकूमत को देख लें, बलूचिस्तान हुकूमत को देख लें। हाँ, अलबत्ता सिंध हुकूमत ने वो वाहिद हुकूमत थी जहां तकरीबन 10 से 15% का इजाफा किया, डिपेंडिंग ऑन जो स्केल है वो उनका जो रिलीफ एडॉक रिलीफ अलाउंस की शक्ल में उन्होंने लोगों को रिलीफ फराहम की। लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में फेल गई। इसके अलावा जिस तरीके से ये बजट मेकिंग हो रही है, देखिए आइन का एक आर्टिकल है जिसमें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जिम्मेदारियां दर्ज हैं। 2 मरतबा साल में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को मिलना होता है और जो मुआशी प्लान्स हैं उसके ऊपर तमाम सूबों के जो सरबराहान है बशमूल वजीर आजम ये बैठकर उस पर गुफ्तगू शुनीद करते हैं, कंसिडर करते हैं, प्लान बाकायदा वहां डिस्कस होता है। आलम यह है कि अभी तक बजट आने को है, अभी तक ये नहीं पता कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग इस बरस होगी नहीं, क्योंकि वो जो एक मीटिंग होनी है पहली वो तो नहीं हुई, अब ये दूसरी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी नहीं हुई। तो पिछले बरस ये हुआ था कि एक की मीटिंग हुई थी,
اور وہ ایک ہی میٹنگ نظامی صاحب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بجٹ سے 2 روز پہلے ہوئی تھی. تو اگر آئین کی اسپرٹ کو سمجھا ہی نہیں جائے اور جو ایکسرسائز آئین میں درج ہے وہ اسی طریقے سے کی ہی نہیں جائے گی تو کس طریقے سے بجٹ میکنگ ہو رہی ہوگی؟ مطلب آج تک شازیہ صاحبہ کہ ہم سے نہیں لیے کوئی ریکمنڈیشن. آپ تو ہماری جماعت سے پوچھ جی، رہے ہیں. ایک تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ نہیں ہو رہی. دوسرا جو ہے یہ بتا دیں اگر آپ کی سجیشنز کو نہ مانا گیا تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ کیا اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنا تحفظات کا اظہار کرے گی، مزاحمت کرے گی، یا پیپلز پارٹی اس بجٹ کو منظور کروانے میں انڈائریکٹلی حکومت کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں ہم نے تو جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کے بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کو کہ ہم کسی بھی قسم کی منظوری دے سکیں. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے برس بھی انہوں نے یکایک 25 روپے فیول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جب بجٹ کی ڈیبیٹ آن تھی. پہلے تیل دستیاب نہیں تھا، اس کے بعد وہی تیل، وہی پیٹرول، وہی ڈیزل نایاب ہو گیا جب یکایک 25 روپے ایک ہی رات میں اضافہ کر دیا گیا. اس کے بعد جس طریقے کے ٹیکسز لگائے ہیں اور کتنے بجٹس یہ ایک برس میں لے کر آئے ہیں، کتنی مرتبہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں. لیکن ابھی آپ نے خود بھی یہ پڑھا ہوگا بھائی کہ 27 مئی کو انہوں نے یہ ایک اعلان کیا ہے کہ جو بجٹ ہم بنائیں گے اس کے ٹارگٹس IMF کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں گے اور اس کے بعد ہم وہ ٹارگٹس جو ہیں اس پر کوئی پلان بنائیں گے. مطلب پہلے کنسلٹیشن IMF کے ساتھ ہوگی. تو جہاں پر IMF بجٹ دے رہا ہو، جہاں پر IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک، نظامی صاحب پارٹی کیسے منظور کر سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ تو آپ نے درست کہا کہ لیکن یہ جو IMF کا معاملہ ہے، IMF سے تو میری اطلاع کے مطابق تو اس وقت بھی IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے، اور جب تک کہ مذاکرات جو ہے یہ کامیابی سے مکنار نہیں ہوتے بجٹ جو ہے یہ سامنے نہیں آئے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے اس چیز پہ کیا لائن ہے؟ شہباز شریف صاحب نے ایک جگہ فرمایا تھا، پھر اس کے بعد وہ بھی چپ کر گئے کہ بجٹ کو ووٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس مینس کہ حکومت کی بھی چھٹی ہو جائے گی. لیکن حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ صرف بجٹ جو ہے ایک ووٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے. اس صورت میں بجٹ کو ڈیفیٹ کرنا مشکل ہوگا. تو آپ کی کیا حکمت عملی اس زبان میں؟ دیکھیے نظامی صاحب، یہ تو کوئی بڑا مارکا نہیں ہے کہ ایک عوام دشمن بجٹ کو یہ حکومت پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ بجٹ جو IMF بنا رہی ہے، جو آپ نے بھی کہا کہ ابھی ان کے ساتھ کنسلٹیشن جاری ہے، اور میں نے بھی بیان کیا، آپ کو بتایا کہ انہوں نے تو خود کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی بجٹ کے ٹارگٹس دیکھیں گے اور بنائیں گے. تو جو بجٹ آپ کو دے ہی ایک عالمی ادارہ رہا ہے جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے اور اس نے اپنا قرضہ واپس لینا ہے، اور اس نے پاکستانی عوام کی فکر یا ان کی بھلائی کا نہیں سوچنا. تو اگر ایسا بجٹ یہ حکومت پاس کراتی ہے تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو آئینے میں بھی اپنی شکل، اگر ان کے پاس ضمیر ہے تو یہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ضمیر ان کے پاس ہے نہیں، ورنہ کبھی بھی ایسا کوئی کام یہ نہ کرتے. تو کون سا مارکا ہوگا کہ یہ بجٹ پاس کرا لیں گے؟ لیکن اپوزیشن کی یہ بالکل کوشش ہوگی کہ جو بھی ہم سے آن دا فلور آف دا ہاؤس بند پڑے گا یا پارلیمنٹ کے باہر جس طریقے سے بھی ہوگا، ہم ان کو بار بار ایکسپوز کریں گے، ان کے عوام دشمن بجٹ کو ایکسپوز کریں گے، اس میں دیے گئے فجڈ فگرز کو ایکسپوز کریں گے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں. دیکھیں، جو لوگ حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے اپنے حلقوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، آج وہ خود رو رہے ہیں. وہ خود یہ صرف نجی محفلوں میں بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے، وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ حلقے کے حالات برے ہیں، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں گیس نہیں ہے، وہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. آپ دودھ کو ہاتھ لگائیں، چینی کو ہاتھ لگائیں، آٹے کو ہاتھ لگائیں، چاول کو ہاتھ لگائیں، ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. تو یہ لوگ پریشان ہیں اس حکومت کی گورننس سے اور ان کی پالیسیز سے. تو ان کی صفوں میں تو خود آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کو تو وہاں دیکھنا چاہیے
جی ٹھیک ہے، کے لوگ ٹھیک اپنے ٹھیک ہے، حلقوں میں ٹھیک ہے جانے کے جیسے رہے ہیں کہ نہیں؟ میں ایک یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہ یہ تو آپ نے صحیح یہ تصویر کھینچی ہے کہ جی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا بجٹ کو ووٹ آؤٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی اور آپ ود ان دا بجٹ جو بھی ہوگا اس پہ لڑائی کریں گے. بریف کمنٹ شازیہ صاحبہ، بریف کمنٹ. جی سوری، بریف کمنٹ کیجیے گا. نہیں نظامی صاحب، اب ہر ٹرمپ کارڈ تو نہیں میں ایک شو پہ بتاؤں گی آپ کو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو بڑے دھچکے دیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گیلانی صاحب کا الیکشن جو تھا اس نے حکومت کو ہلا دیا تھا، اور خود انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ہل چکی ہے. ان کے اپنے بیان میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آرام سے بیٹھے گی، اپنی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. وقت آنے پہ آپ کو اسٹریٹجی نظر بھی آئے گی. لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اس بجٹ کے ساتھ آپ کیا کریں گے، تو ہم کھل کے اس کی مخالفت کریں گے جو ہم نے پچھلے بجٹ میں کیا ہے. پی ٹی آئی کے IMF بجٹ جو ہے جو یہ لے کر آئے، تو پی ٹی آئی IMF بجٹ اب پھر آ رہا ہے، اس کی مخالفت کریں گے. اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا جانیں گے کہ کیا بجٹ جو تاریخ دی گئی ہے اسی پہ پیش ہوگا یا مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نظامی صاحب، آپ نے بریک سے پہلے ایک ہنٹ کروایا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ کچھ مزید تاخیر بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور آپ کی اطلاع کے مطابق IMF کے ساتھ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں. ذرا آپ کچھ تفصیل اس کی فراہم کر دیں، کتنا ٹائم اور لگے گا یہ معاملات سیٹل ہونے میں؟ نہیں، یہ تو 11 تاریخ تک ڈیڈ لائن ہے، اصولی طور پہ ہو جانا چاہیے. حکومت پاکستان نے خاصی لابنگ کی ہے ضمن میں، اور ہمارے وزیر خزانہ بھی اس حوالے سے فعال ہے کہ انہوں نے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے IMF کی، ان سے بھی بات کی اس حوالے سے کہ یہ جو ہم نے رعایات مانگی ہیں وہ ہمیں دی جائے. بالخصوص یہ پوسٹ کووڈ ایٹماسفیئر میں بڑا مشکل ہے. یہ IMF کی جو سخت شرائط، جو ایک الزام تھا یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ پہ کہ انہوں نے سخت شرائط کیوں تسلیم کر لی. یہ اس میں مصیبت یہ ہے کہ IMF کی بلیک میلنگ کہہ لیں یا کہہ لیں، یہ اب فرنٹ لوڈڈ ہوتے ہیں پروگرام، کہ پہلے آپ ان کی شرائط جو ہے اس پر دستخط کریں گے، پھر آپ کو پیسے ملیں گے. تو دوسری ٹرانچ جو ہے اس کے بغیر تو بجٹ ہی کوئی نہیں ہے. باقی آپ کو یہ اور کوئی بجٹ کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو؟ جی میں نظامی صاحب، آپ نے شوکت ترین صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سیاسی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑ رہی ہے یا پڑ سکتی ہے، اور وہ بظاہر IMF کی شرائط جو ہیں ان کو عوام تک ٹرانسفر کرنے میں کچھ رضامند بھی نہیں تھے. وہ کامیاب ہو جائیں گی کہ وہ IMF سے کچھ نہ کچھ رعایت لے سکیں؟ میرا خیال ہے یقیناً ہو جائے گا. وہ پہلے بھی انہوں نے کامیاب ایک IMF کا پروگرام مکمل کیا اور نیگوشیٹ بھی انہوں نے کیا. ان میں یہ صلاحیت ہے. اور وہ حفیظ صاحب پہ تو یہ اسٹگما بھی تھا کہ وہ یہ ورلڈ بینک میں رہے ہیں کافی عرصے، IMF ورلڈ بینک سے ان کا تعلق ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ آیا کہ انہوں نے ڈیڈنٹ ٹرائی ہارڈ انف. بہرحال یہ تو الزامات ہیں جو لگا دیے جاتے ہیں. اب ایک طرف شیخ صاحب کو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا کہ بڑی جی زبردست پرفارمنس رہی ہے، تو دوسری طرف ان کی چھٹی بھی ہو گئی. بہرحال یہ تو سیاست کے مد نظر ہے. لیکن ایک بجٹ کے حوالے سے ایک اچھی خبر بھی آپ کو میں سناؤں کہ اس وقت پچھلے سال یہ درست فرمایا غالباً محترمہ شازیہ نے کہ پچھلے سال کوئی حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا سرکاری ملازمین. تو اس سال 8 سے 10% تک بجٹ میں یہ اضافہ کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ اچھی خبر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ لوگ مہنگائی سے سخت تنگ ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے کچھ آگے بڑھے گا یقیناً.
ٹھیک 8 سے 10% آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا. اچھا نظامی صاحب، ایک اور معاملہ ہے ویکسینیشن کو لے کے. NCOC کہہ رہا ہے کہ 79 لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن پاکستان میں لگ چکی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ 7 کروڑ لوگوں کو سال کے آخر تک ہمارا ٹارگٹ ہم ویکسینیشن لگا دیں گے. سندھ حکومت بھی 15 لاکھ لوگوں کو 1 ڈوز لگا چکی ہے، باقی 4 لاکھ کے قریب ہیں جنہیں دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں. ابھی تک پہلے بڑی تنقید کی گئی ویکسینیشن کو لے کے کہ پاکستان شاید کسی ڈونیشن کا منتظر ہے، لیکن یہ پچھلے 5-6 ہفتوں میں جو اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کے، اور پھر NCOC کی کچھ سفارشات بھی ہم نے دیکھی. کشمیر میں وہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات بھی جو ہیں ان کو بھی ملتوی کیا جائے، کہ 2 مہینے کا ٹائم لیا جائے تاکہ یہ جو ویو ہے اس کی شدت مزید کم ہو جائے. تو کیسا گریڈ کریں گے ڈیورنگ تھرڈ ویو پرفارمنس آف NCOC، ان کی ساری فائنڈنگز اینڈ دین سجیشنز؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے، یہ جو موذی وبا ہے پاکستان سے بالکل کلا کبا ہو جائے اس کا. لیکن یہ تب ایسا ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ NCOC کے ذریعے اپنی پروجیکشن کر رہے ہیں. اب اسد عمر صاحب جو ہے اپنا اقتصادی ایجنڈا وہ NPCC NCOC کیا جی NCOC کے تحت اپنا ایجنڈا. ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے چیف منسٹر نے ٹھیک کہا ہے کہ NCOC کون ہوتی ہے الیکشن کو پوسٹ پون کروانے والی جولائی تک. اور امریکہ میں الیکشن ہوئے انتہائی پاکستان سے زیادہ ڈیڈلی کووڈ کے باوجود، اور ملکوں میں بھی الیکشن ہوئے. پاکستان میں بائے پولز ہوئے ہیں وسیع پیمانے پہ، پنجاب میں اور سندھ میں بھی. تو اس کو ادھر تو کسی نے نام نہیں لیا، تو یہ کہاں سے شوشہ چھوڑا گیا؟ ایک پوری بیوروکریسی بن گئی کووڈ-19 کے ارد گرد. یہ اس کے علاوہ ہے. تو مقصد ہے کہ یہاں تو جس کو انچ یا 1-2 انچ آزادی چیزیں وہ 1 فٹ لے لیتا ہے. جی وہ نہیں نظامی صاحب، آپ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، علیحدہ بیوروکریسی راجہ فاروق حیدر صاحب کی. اب وہ 2 مہینے اگر یہ لاجیکل تو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ دلیل جو دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو اسد کا آئین ہے اس کے مطابق وہ سفارشات کو جو ہے نا وہ رد کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ بتا دیں کہ یہ واقعی اگر 2 مہینے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو جاتے ہیں کشمیر میں تو اس کا فائدہ PTI کو ہوگا، حکمراں جماعت کو ہوگا؟ یہ تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک اصولی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ کس کو فائدہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی.